ताज़े की आवाज़ सुनते दोनों फौरन अलग हुए थे। कुछ नहीं, तुम्हारे मामा की आंखों में कुछ चला गया था। दिखाओ, निकाल दो। उसने उसे छोड़ते फौरन उसकी आंखों में देखते शरारत से कहा, छोड़िए हमें, जो भी था निकल गया है। उसने दांत पीसते कहा था, किस कदर बेबाक आदमी था, कहीं भी शुरू हो जाता था। चलो अब जाके मुंह धो लो, लगता है डस्ट लगी है, वहीं से कुछ आंख में गया होगा। बड़े तहम्मुल से मशवरा दिया गया। मैं सुबह नहाई थी, कोई डस्ट नहीं लगी। दांत पर दांत जमा कर जैसे मशवरा रद्द किया गया। अच्छा, उसने हैरानगी से देखते कहा। और अच्छा को खासा लंबा खींचा गया था, जैसे यकीन ही ना आया हो। अब निकल गया कचरा, तो चलते हैं रूम में। बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आपने कहा था आप मुझे मेरे गिफ्ट दिखाएंगे जो आप मेरे लिए लेकर रखते रहे हैं। उसने इश्तियाक से कहा। हाँ, बस आ रहा था मेरी जान। मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, आपको पसंद आएंगे, ढेर सारी कार्ड, चॉकलेट्स और पजल गेम्स। उसने उसे झुक कर उसे पकड़ा था और गाल चूमा था। मेरी जान का टुकड़ा, मेरी जान। हाजिर खान की सांसें भी तुम पर कुर्बान। हाजिर की जान भी तुम पर सदकेवार दूं। बड़ी मोहब्बत से कहकर दोबारा से दोनों फूले गाल और फिर उसके होठों को चूमा। उसे नरम नरम होठों पर चूमकर मजा आया, दोबारा जोर से चूमा। वो जो छोटे से गोल मटोल बच्चे पर निसार हो रहा था, उसे छिपने पर हैरान हुआ। माय गॉड, बाबा डोंट, ये बैड टच है। मामा विल पनिश यू। चिल्लाकर मना किया गया था। उसने पहले बीवी को देखा, फिर बेटे को। कितने चालाक थे दोनों। उसने कुछ देर पहले दोनों को इसी तरह किस करते देखा था। वो क्या शारिक का नामहरम था या झूठ? इस बात पर दिल चाहा, दिल आवेज मैडम को गायब कर दे। बड़ी होने के साथ चालाकियां भी सीख चुकी थी। बाबा के करने से नहीं होता। सबर का दामन थाम कर समझाया गया। दोबारा चुमने की कोशिश की, मगर शारिक ने उसके होठों पर नन्हे नन्हे हाथ रख दिए। डोंट बाबा, मम्मा कहती हैं कि सिर्फ वो यहाँ से किस कर सकती हैं, बाकी अगर कोई करेगा तो बैड टच होगा, है ना मम्मा? उसे तस्दीक चाहिए थी। उसने फौरन सर हिलाया। हाजिर का हलक कड़वा हो गया। दांत पीसते बीवी को घूरा। ज्यादा भरपूर से निकल आए थे, अकेले हाथ लगेगी तब काटेगा। दिल में सोचा, तुम्हारी मम्मा बहुत इनोसेंट है, वो भी तुम्हें यहाँ से प्यार नहीं कर सकी क्योंकि वो लड़की है। यहाँ से सिर्फ बाबा कर सकते हैं। आइंदा आप मामा के लिप्स पे प्यार नहीं करोगे। बिग बॉय सिर्फ बाबा को कर सकते हैं। उसने समझाया था। शारिक ने बेबसी से माँ की तरफ देखा। बोलो दिल। दो उंगलियों से चेहरा थाम कर तस्दीक चाहिए। उसके गुस्से से खफीफ होते उसने सर हिलाया। वो उसे उठा के जरा उसके करीब झुका, उसके होठों पर अंगूठा लगाया। जिस चीज पर मेरा हक है उसे तुम मेरी औलाद के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड? जरा सख्ती से कहकर निचला होंठ अंगूठे और शहादत की उंगली से दबाया। क्या हुआ बाबा मामा? इसका चेहरा दूसरी तरफ था क्योंकि हाजिर ने उसे उठाया हुआ था। माँ के सिसकने पर फौरन इधर हुआ। लगता है आँख जल रही है मामा की। जाओ मुंह धोकर आओ। बेगम, हम इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए भी गिफ्ट्स हैं, अगर देर लगाई तो सब शारिक के। दिलावेज खून की घूंट पी के रह गई। यूं देखा जैसे आंखों से निगल जाएगी। वो महफूज हुआ। शारिक को सुला दो, एक ही दफा सामने बिठाकर देखती रहना। उसकी बात पर वो सटपटा गई। चोरी पकड़े जाने पर खज्जल सी हो गई। हाजिर की आंखों में चमक बढ़ गई और दिलावेज के चेहरे पर सुर्खी छा गई। आप हमें तंग मत करें, हम इस तरह नहीं देख रहे। जिस तरह भी देख रहे थे वैसे ही देख लीजिएगा जनाब। बंदा नाचीज सारा का सारा आपका है, आपका देखना एजाज होगा। दिलावेज को उसकी बात पर नजर झुकानी पड़ी। वो खफा थी। वो मनाने के बजाय रोमांस झाड़ रहा था। तमीज आदमी। अब वो उसे कैसे दफा करे और रात में कैसे दूर रखे। आप हमारे लिए पानी ले आएंगे, हम शारिक को सुला दें? उसने बड़ी नर्म मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए चांद भी हाजिर मिसेस खान। वो उसकी मुस्कुराहट में उलझ गया था। वो तो खफा थी, ठीक से बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो उससे काम कह रही थी, इनकार नहीं कर सकता था। आम तौर पर वो घर के काम नहीं करता था। पानी लेकर वो जब कमरे की तरफ गया तो कमरे का दरवाजा बंद था। हाथ बढ़ाकर हैंडल खोलना चाहा, दरवाजा लॉक था। गलतफहमी समझी शायद, सख्त था, इसलिए जोर से दरवाजा खोला नहीं, खराब हो सकता था। उसने हैंडल को तीसरी बार ज्यादा जोर से खोला और फिर दरवाजा नॉक किया। दरवाजा बंद था।
دستک دی جا رہی تھی، وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے الو کے پٹھے کی طرح اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں کے سفر سے واپس آیا تھا اور اسے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اس گھر کے باہر سے گھر کے اندر جگہ دی تھی اور وہ اسے کمرہ بدل کر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ چلاک لڑکی! دل جان، لاک کھولیں۔ جی نہیں، ہمیں سونا ہے اور ہمیں آپ پر اعتبار نہیں۔ کیا بچپنا ہے، کچھ نہیں کرتا میں، تم کھولو۔ شارق کو اس کے گفٹ بھی دیکھنے تھے۔ ہم تو نہیں کھولیں گے، اور یہ کوئی بچپنا نہیں ہے۔ اب ہم بچی نہیں ہیں جو آپ کی باتوں میں آئے۔ شارق کو ہم نے سمجھا دیا ہے کہ بابا تھک کر آئے ہیں، اپنے روم میں جا کر ریسٹ کریں گے، صبح دکھائیں گے گفٹس۔ اس نے بڑی معصومیت سے ہانک لگائی۔ باہر وہ سلگ اٹھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم اب بچی نہیں رہی، اب تم بے وقوف نہیں بن رہی بلکہ بنا رہی ہو۔ رات پیس کر کہا۔ گڈ نائٹ مسٹر خان، یہ ہمارے سونے کا وقت ہے، ہم دونوں کو سونے دیں، بڑے آرام سے کہا۔ تو مجھے بھی تو سونا ہے، میں بھی تھک کر آیا تھا۔ وعدہ لے لو درمیان میں شارق کو سلا لینا۔ باہر میں گیا رومانس، بس مجھے میرے بیٹے کے ساتھ سونے دو، ایک ہی چھت تلے، میں اس کے بنا نہیں سو سکتا۔ انگلش میں کہا گیا لہجے میں حد درجہ بے قراری تھی۔ اندر وہ موم ہوئی۔ شارق کی قسم اٹھائیں، ہمیں چھوئیں گے نہیں۔ حاذق نے دانت کچکچا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی حسین بیوی کو محسوس نہ کروں، تو مجھے روک کر دکھانا۔ اندر سے فوراً چیخ کی آواز آئی تھی۔ خبردار، اسی لیے آپ اس کمرے کے باہر ہیں اور ہم اندر۔ فوراً جتایا گیا۔ وہ انگلش میں بات کر رہے تھے۔ شارق گال پر ہاتھ رکھے صرف ماں کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ گفتگو کے دوران سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا کچھ نہیں کرتا، تم دروازہ تو کھولو۔ ہم نہیں کھول رہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹ جائیں۔ میری جان دروازہ کھول دو پلیز، میں 17 گھنٹوں کا سفر کر کے آیا ہوں، اس کے بعد میں نے مسلسل 4 گھنٹوں کا سفر کر کے سوات تک خود کو پہنچایا ہے، صرف تمہارے اور شارق کے لیے۔ جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر گئے تھے آپ۔ آپ نے بہت غلط کیا ہمارے ساتھ، زبردستی اپنا حق لیا، ہمیں تھپڑ بھی لگایا، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ دل جان، اتنی معصوم مت بنو، تھپڑ تم نے اپنی غلطی سے کھائے تھے، اگر تم آرام سے جھک جاتی تو میں بھی تمہیں تھوڑا تنگ کر کے چھوڑ دیتا۔ تم نے مجھے اکسایا تھا، پھر تمہارے حسن کی جھلک دیکھنے کے بعد کون کمبخت شور ہو کر چھوڑ دیتا۔ اب تم اتنی بھی نہ سمجھ مت بنو، ڈورے ڈالتی رہی ہو مجھ پر، میں نے چھیڑا تو ناراض ہو رہی ہو؟ اور اب باقی کا دروازہ کھول کے لڑ لو پلیز، میں یہیں دروازے کے باہر سو جاؤں گا، اور پھر صبح امو جان تم سے پوچھیں گی اور میں کوئی جواب نہیں دوں گا، کھاتی رہنا ڈانٹ۔ انہوں نے تب آپ سے کیوں نہیں پوچھا جب آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اب انہیں کچھ بھی پوچھنے کا کوئی حق نہیں، اندر سے تڑپ کر کہا گیا۔ اتنے الزام لگا رہا تھا، اس طرح تو وہ سچا ہو جاتا۔ 4 سال کا غصہ ایسے وہ باتوں سے ختم کر سکتا؟ وہ ہار نہیں مان رہی تھی، وہ ہار گیا۔ اس نے گہری سانس لے کے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کی طرف دیکھا۔ یہ پانی کی بوتل باہر پڑی ہے، پکڑ لینا، رات میں پیاس لگ گئی تو بیٹھی مت رہنا۔ پانی کی بوتل کی طرف دیکھ کے کہا۔ اور دل جان خوش ہو جائیں، میں گیسٹ روم میں جا رہا ہوں، صبح آرام کرنے کے بعد تم سے اس بدتمیزی کا حساب لوں گا۔ پانی کی بوتل رکھتے ہی قدموں کی آواز آنے لگی، قدموں کی چاپ اب دور جا رہی تھی۔ پانی تو اسے سچ میں چاہیے تھا، وہ چلا گیا تھا تو پانی پکڑنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اسے دروازہ کھول کے جھرری سے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا، سنسان کوریڈور میں کمرے کے باہر بوتل پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ تھوڑا کھولتے بوتل پر ہاتھ رکھا، تبھی کسی نے اس کا بوتل سمیت ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس کے حصار میں پھڑپڑا رہی تھی، دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ اسے بوتل والے ہاتھ سمیت کمر سے اٹھا کر بیڈ تک آیا، شارق کی طرف دیکھا جو بھوری گول مٹول بنٹے جیسی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ کو دیکھ کر اسے اپنے فیوریٹ کارٹون ٹام اینڈ جیری یاد آ رہے تھے۔ کیوں سمجھاتے نہیں ہو اپنی ماں کو یار؟ یہ مجھے کمرے میں نہیں آنے دے رہی تھی، کیا تم بھی کل کو اپنی بیوی کو یوں ہی کمرے کے باہر کھڑا رکھو گے؟ اس نے بےحد حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ مما، کیا میں اسے باہر کھڑا رکھوں گا؟ اب وہ بڑی سعادت مندی سے پوچھا۔ ماما کے چمچے، تم نے اگر میری بانجی کے ساتھ کچھ بھی کیا نا، جوتے کھاؤ گے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ زینی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ ابھی تک اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، دونوں کا رخ بیڈ کی طرف تھا۔ دل آویز خود کو چھڑوا رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کے جسم کے بدلاؤ اور نرمی کو محسوس کرتے محفوظ ہو رہا تھا۔ میری جان، پھڑپڑانا بند کرو، میں ہرگز تمہیں آج نہیں چھوڑنے والا۔ 4 سال کم نہیں ہوتے، اتنی لمبی جدائی کے بعد تم مجھ سے نہیں مل رہی تو یوں ہی صحیح۔
پھر تم مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے دوبارہ زبردستی اپنا حق لیا ہے۔ اب بیوی نخرے کرے تو مجھ جیسا شریف شوہر گند میں منہ مارنے کے بجائے بیوی پر ہی انرجی ضائع کرتا ہے۔ اپنی بھانجی کی اتنی فکر ہے تو بھانجی کی ماں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے سونے کے لیے؟ خان کی جان، سونے کے لیے بھانجی کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہوگی، نہایت سکون سے کہا۔ تمہاری طرح بے وقوف تھوڑی ہے۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا چھوڑ کر جانے کے لیے، لیکن آپ کی وجہ سے 4 سال ہم اس گھر میں تکلیف میں رہے ہیں۔ 2 سال پہلے واپس آ تو گیا تھا، جتایا گیا۔ اس نے اس کے بازو پر دانت کاڑے تھے، اس کے دانت کاڑنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا، البتہ شارق کو برا لگا۔ مما ڈونٹ ڈو دس، بابا ہرٹ ہوں گے۔ وہ اچھل کر ان تک آیا اور ماں کا چہرہ باپ کے بازو سے پیچھے کیا۔ وہ سچ میں کارٹون لگ رہے تھے۔ ماں نے بچے کی بات پر فوراً باپ کو چھوڑا، وہ اس کی نظروں کے سامنے بری نہیں بن سکتی تھی۔ بعد میں دیکھ لیں گی اس بدتمیز آدمی کو۔ چلو اس کو سلاؤ اور آج اپنی مرضی سے مجھے میرا حق دو۔ 4 سال کا حساب دینا ہوگا۔ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، تمہاری قربت کے لیے، کس طرح اس جگہ پہ خود کو تمہارے لیے سنبھالا تھا۔ اب سارے حساب برابر ہوں گے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس کے چہرے پر سرخی چھائی، جسم میں چوٹیاں رینگنے لگیں، پھر بہادر بن کر اس کا ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہوا، سونے کا ٹائم گزر چکا تھا، وہ اسی کی وجہ سے اسے نہیں سلا رہی تھی۔ حاذق نے شارق سے نظر بچا کر شو کو ساخی دل آواز کے ساتھ کی۔ دل آویز کا دل کانپا۔ بدتمیز، ادھر آ میرا پیارا بیٹا، آج بابا کے ساتھ سوئے گا۔ اس نے لیٹ کر اپنے پاس بلایا۔ وہ چھلانگ لگاتے اس کے پاس گیا، اس کے اوپر بیٹھ کر ماں کی طرف دیکھا جو اب دوسری طرف رخ موڑ کر صوفے پر جا رہی تھی۔ مما کیا میں بابا کے ساتھ سو جاؤں؟ وہ ہمارے بیڈ پر سو سکتے ہیں؟ کتنا فرما بردار تھا، اجازت مانگ رہا تھا۔ شور، بڑے آرام سے اجازت دی گئی۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، پہلی بار شارق کے بنا سو رہی تھی، جانتی تھی رات شاید آنکھوں میں کٹے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے برعکس وہ بڑے آرام سے 10 منٹ بعد وہ اس کے سینے پر سو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے بابا کی بھی خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، باپ بیٹا سو گئے۔ وہ بے چین ہو گئی، اسے انتہائی غصہ آیا، دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ کیا وہ واقعی سونے کے لیے اتنا بےتاب ہو رہا تھا؟ سو تو وہ کہیں بھی سکتا تھا، یا پھر اسے سلاتے ہوئے خود بھی سو گیا۔ اٹھ کر غصے سے دیکھا، معافی بھی نہیں مانگی ابھی تک۔ آئے کو کئی گھنٹے ہو چکے تھے، اتنے لمبے سفر سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ دل نے ملامت کیا۔ وہ اس کا دوست تھا، پھر بھی ہم سفر بنا، پھر دشمن بنا، پھر دشمن سے انتہائی خوبصورت تعلق جڑ گیا۔ وہ اس کے بچے کا باپ بن گیا، اور اس کے بعد تو بس اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی شخص وہی بن چکا تھا۔ اس نے اسے مرد کے لمس سے آشنا کروایا تھا، اس نے چھوا تھا تو تکلیف ہوئی تھی، مگر برا نہیں لگا تھا۔ اگر وہ لفظوں سے تکلیف نہ دیتا تو اسے برا نہ لگتا۔ اپنی تمام تربیت اعتنائیوں اور سختیوں کے باوجود وہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اس کا شوہر تھا اس کے بچے کا باپ، دور رہ کر بھی روز اس کی خیر خبر کے لیے فون کرتا، ہر 6 مہینے بعد کپڑے، جوتے، میک اپ، اس کی پسند کی چاکلیٹس، پرفیومز، کاجل، کئی رنگ کی جیکٹس، جرسیاں، شاری کے لیے الگ چیزیں آتی، پھر ہر ماہ اچھی خاصی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی۔ وہ دور تھا مگر لاپرواہ نہیں، غلطی دونوں کی تھی، روٹ وہ اکیلی گئی تھی۔ دونوں مزے سے سوئے تھے، جبکہ اس نے آدھی رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ گیا تھا تو 2 سال مجاہد خان نے اسے اپنے پروں میں چھپا کے رکھا، باقی کے 2 سال اس نے انگاروں پر گزارے تھے۔ جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت تھی ان سے اس کے بیٹے کا رشتہ مضبوط باندھ دیا گیا۔ وہ بچوں سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن وہ خود بھی بچی تھی جب اسے جاریت کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا دوست اسے چھوڑ کر چلا گیا، ہاں اس کی محبت تھا، مگر وہ کسی اور سے منسوب تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا، لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، اس نے اپنا اس سے کوئی حساب نہیں لیا۔ پھر وہ واپس آ گیا تھا تو اس کا انتظار کرتا، اس نے نہیں منایا تو وہ بھی انا میں آ گئی۔ آنکھوں میں آئی نمی کی، وہ اس شخص کو اپنا خون بھی معاف کر سکتی تھی، اسی لیے وہ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، جانتی تھی پگھل جائے گی۔ وہ سچ میں پگھل گئی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ شارق کو اٹھائے کچن میں آیا تھا، دونوں باپ بیٹے پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ اسی کا ضرب تھا جو اس نے شارق کو اس کی پہچان کروائی۔ ویڈیو کال پر اسے بات کرنے کی اجازت دیتی، جب بھی وہ فون کرتا وہ اسے اس کے دادا دادی کے پاس چھوڑ جاتی۔ اس نے اس کے دماغ میں باپ کے لیے نفرت ادھیلنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اس کے ننھے دماغ کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اور وہ اسے اپنی ساس کے بیٹے کی طرح برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی شارق کا اس رات برا رویہ اس کی ماں کے کسی عمل کی وجہ سے ہوگا۔ شانے پر تھوڑی رکھے
ہنڈیا میں جھانکتے اب وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سرخ ہو کر کچن میں ملازمہ کی طرف دیکھا۔ وہ دانت کچکچاتی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ بے شرم وہاں کھڑا تھا۔ دوسری نظر اس نے شیلف پر بیٹھے اپنے بیٹے کی طرف ڈالی جو ملازمہ کا دیا جوس پی رہا تھا۔ اس کا پورا فوکس وہ گلاس تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دانت پیس کر کہا۔ رومانس جو کئی راتوں سے نہیں کرنے دے رہی، بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکاتے کہا گیا۔ مسٹر حاذق خانزادہ، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، چبا چبا کر بہت آہستگی سے کہا گیا۔ تو بیڈ روم میں چلتے ہیں نا، میں نے سنا ہے بچوں میں اتنا لمبا وقفہ نہیں کرتے، پھر پیچیدگی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے اسے کھیلنے کے لیے بہن نہ لا دیں؟ اس کی بات سن کر ہل گئی۔ بے اختیار پریگنینسی کی تکلیفیں یاد آئیں جو کم عمری کے باعث ہوتی رہی۔ آئی وانٹ ڈیورس لفظوں نے تازیانہ مارا تھا۔ اس سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں محبت نرمی غائب ہوئی، غصہ اذیت اود آیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی تم مجھے، دل۔ یہ ہماری زندگی ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والے کو ہم جیسی چاہے سزا دیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ویسے بھی جس کے ساتھ آپ منسوب تھے وہ ابھی تک آپ کے نام پر بیٹھی ہے، اور مجھے اور شارق کو آپ کے بنا رہنے کی عادت ہے، ہم رہ لیں گے۔ مجھے عادت نہیں ہے، میں نے 4 سال تمہاری یادوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ 4 سال میں کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ محبت نہیں تھی، صرف وقتی اٹریکشن تھی۔ وہ میرے ساتھ منسوخ تھی، اس لیے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، مگر میں غلط تھا۔ تمہیں تکلیف دے کر میں خود بھی بہت تکلیف میں رہا ہوں، تو میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن امو جان نے کہا کہ اگر میں واپس آیا تو حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اور پھر تمہاری پریگنینسی نے مجھے روک دیا۔ تم بہت بیمار رہنے لگی تھی، ہر بات پر ٹینس ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی ننھی جان کو نقصان پہنچاؤ۔ میرے لیے تم دونوں کی جان بہت قیمتی تھی، بہت زیادہ میری جان، ورنہ اس خبر کے بعد میں ہر دن وہاں رہنے پر تڑپا ہوں۔ اسے اونچی آواز میں بولتا دیکھ کر ملازمین کچن سے نکل گئے تھے۔ انہیں بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر چہروں سے پتہ چل رہا تھا بات سیریس ہے۔ شارق نے پوری آنکھیں کھول کر باپ کی طرف دیکھا۔ اس کا اتنا سویٹ باپ کس طرح بول رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو پھر تم نے شارق کے دل میں میرے لیے محبت کیوں ڈالی؟ بولو۔ وہ اب اسے کندھوں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو اتنے دن سے خاموش کیوں تھی؟ اس کے جھنجھوڑنے پر بھی پتھر میں کوئی چڑچڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ ہم سے براہ راست اس معاملے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ اب چونکہ آپ نے بات کی ہے تو مسٹر حاذق خانزادہ، ہم آپ کو اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ آپ کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا، اور آپ نے اس پر ہر طرح سے عمل کیا، لیکن اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم ہر طرح سے اس فیصلے پر قائم رہیں۔ اس کی آنکھیں پتھر ہو چکی تھیں، ان میں سے کوئی آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ وہ کتنی صفاقی سے اس کا دل چیر رہی تھی۔ ہم بیسٹ فرینڈز بھی تھے، پرانے تعلقات کا واسطہ دیا گیا، مرد نہیں روتے، وہ رو پڑا تھا، اور آپ نے وہ دوستی اس دن ہماری چوڑیوں اور وجود کے ساتھ توڑ ڈالی۔ آپ نے ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا، آنسوؤں کو سب سے روکا، چھلک جاتے تو بیٹا خوف زدہ ہو جاتا، البتہ آنکھوں میں کان جھلک رہا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ گھبرا کر شاری کی طرف دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر اب پریشانی نمایاں تھی۔ وہ ہر بات سمجھ رہا تھا۔ شاید، ہاں شاید نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکا، دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ بابا نے مما کو مارا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے سلیپ کا مطلب پتا تھا، یعنی وہ کئی باتیں سمجھ چکا تھا۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے زندگی میں پہلی بار علم ہوا تھا۔ وہ تنہائی میں بھی کیا شرمندہ ہوتا جب اپنی ہی اولاد کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور میری ماما بہت اچھی ہے۔ وہ جو آنسو بیوی کی آنکھوں میں تلاش کر رہا تھا وہ بیٹی کی آنکھوں پر چھلکنے لگے۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کا چہرہ تھام کر چوما تھا۔ آپ نے ماما کو تھپڑ مارا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ سے کھڑے کھڑے زمین میں گڑ چکا تھا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لگائے خاموش کروا رہی تھی۔ ماں کی جگہ پر بیٹا رو رہا تھا۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی، اس نے چتاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی، عورت کمزور ہوتی ہے، ماں نہیں، وہ 17 سالہ بچی نہیں رہی۔ حاضر نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر چوما، مگر وہ پھر خفا ہو کر واپس ماں کی طرف چلا گیا۔ باہر سے آنے والے عموماً اپنے بچوں کو کئی کئی دن اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور بچے بمشکل اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ واحد بچہ تھا جس نے اپنے باپ کو نہ صرف پہچان لیا تھا بلکہ خوش آمدید کہہ کے فوراً گلے بھی لگایا۔ وہ عورت اچھی تھی جس نے اس کی تربیت کی تھی، اسے بلا شبہ اللہ کی طرف سے بہترین عورت عطا کی گئی تھی۔
بس اس نے اس کی قدر کرنے میں دیر کر دی، مگر اب مزید نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ کچن کا گندا چکنا فرش جو صبح سے کام کرنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اس پر وہ اپنی انا، اپنا ذوق، اپنی مردانگی سب کچھ گھٹنوں کے بل ٹیک کے بیٹھا، کان پکڑے، سر جھکائے، دونوں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی بڑی اور بھوری آنکھوں میں بے تحاشا پانی تھا، ناک سرخ، ہونٹ خفا لگ رہے تھے۔ دوسری وہ حسن کی دیوی پتھر بنی کھڑی تھی، پتھر میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گی تا قیامت، اس نے سختی سے کہا۔ ماں کی آواز پر اس نے ان کی طرف دیکھا، اور پھر وہ جو چند منٹ پہلے سین دیکھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی ماں کے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں کے شانے پر سر رکھا، ان کے گرد بازو پھیلایا اور رونے لگا، ہچکیوں سے زاروں قطار، اتنی زور سے کہ اس کی ماں بوکھلا گئی۔ امو جان، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، ایک دن، ایک گھنٹہ، کبھی نہیں۔ میں 4 سال جہنم میں گزار کے آیا ہوں، اب اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنی اولاد کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتی ہے وہ مجھے چھوڑ دے گی، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا دل بھی دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ وہ کہتی ہے اسے مجھ سے علیحدگی چاہیے، اگر وہ مجھ سے الگ ہو گئی تو مجھے لگتا ہے میری سانسیں بھی مجھ سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ قصوروار کھڑی عورت کا وجود پتھر کا نہ ہو سکا، وہ اب اتنی مضبوط نہیں تھی، ان کے سر سے آسمان اٹھ چکا تھا، بیٹا ان کا نہیں رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پانی سا چمکا، وقت نے انہیں گہرے زخم دیے تھے اور انا توڑ ڈالی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ اچھی نہیں، وہ اس کے حق میں اچھی نہیں، مگر وہ بہت اچھی ہے، وہ آپ سے بھی اچھی ہے، اچھی ماں ہے۔ وہ کہتی ہے وہ زینی کو کبھی وہ دکھ نہیں دیکھنے دے گی جو اسے دیکھے، حالانکہ وہ تازہ زخموں میں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ وہ بدلہ لے گی، مگر وہ کہتی ہے وہ صرف مجھ سے خفا ہے، کیونکہ میں چاہتا تو کچھ بھی، کوئی بھی غلط نہ ہوتا، میں برا تھا، اس لیے دنیا اس کے ساتھ بری بن گئی۔ آپ نے مجھے کیوں کہا کہ وہ بیوی بننے لائق نہیں؟ آپ ماں تھیں، آپ مجھے غلطی سے روکنے کے بجائے غلط کرنے پر اکساتی رہی۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ میری طرف دیکھ کر بھی مجھے آنے سے روکتی رہی، وہ میرا انتظار کرتی رہی، اور آپ کہتی رہی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اپنی ماں کے شانے میں منہ چھپائے وہ شکایت کر رہا تھا، آپ اچھی ماں نہیں بن سکی، آپ نے مجھے جھوٹ کے سہارے پر اتنے سال اس سے دور رکھا۔ میں نے آپ نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو کسی اور کے شوہر کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، مگر اللہ نے میرے لیے ایسی عورت کے ساتھ لکھا جس نے میرے زیادتی کے باوجود میری اولاد کو گلاب کی طرح پالا۔ میں اس کا قرض دار ہوں، میں اس کا گناہ گار ہوں، میں اس کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں اس گناہ کی معافی ساری عمر اس سے مانگ سکتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنی زندگی میں اپنے قدموں میں ہی جگہ دے دے۔ وہ رو رہا تھا، ماں کا کلیجہ منہ کو آیا۔ عورت نہیں جھکی تھی، ماں جھک گئی تھی۔ وہ اچھی ماں بن کر دکھائے گی، ہاں وہ بیٹے کا گھر بسائے گی۔ میں اس سے بات کروں گی، میں معافی مانگوں گی، میں اپنی اولاد کے لیے سب ٹھیک کروں گی، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ آخری آنسو جو اس کی پیشانی پہ آ کے چمکا تھا وہ انہوں نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا کس طرح رو رہا تھا، وہ اس ظالم حسینہ کو نہیں چھوڑیں گی، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر شارق کے منہ میں ڈال رہی تھی جو کتاب کھولے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما، مجھے ہمیشہ ایلیفینٹ کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ یہ ایک مشکل لفظ ہے۔ اور ماما، اس کتاب میں اور بھی تو مشکل لفظ ہیں، صرف یہ ایک لفظ کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کسی نے اس کے قریب بیٹھ کر کتاب پکڑی۔ دلاویز ایک پل کے لیے ساکت ہوئی، اس کے ہاتھ لرزے۔ وہ ان سے ڈرتی تھی، مگر اس وقت نہیں، وہ نہیں ڈرے گی، اس نے فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ انہوں نے کتاب پکڑ کر لفظ پر انگلی رکھی۔ یہ آپ کو اس لیے مشکل لگتا ہے کہ تمہاری ماما جب چھوٹی تھی تو انہیں بھی یہ لفظ مشکل لگتا تھا، انہیں بھی یاد نہیں ہوتا تھا، اور پتہ ہے کون یاد کرواتا تھا؟ انہوں نے اپنی آنکھیں اس پر جمائے کہا۔ شارق نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کرواتی تھی؟ ساتھ ہی پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری ماما کا بیسٹ فرینڈ، میرا بیٹا، اور تمہارے بابا۔ بابا پڑھاتے تھے ماما کو؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ دونوں بیسٹ فرینڈ سے سب کی باتیں رد کر دینے والے، ایک دوسرے کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے چھپا کر آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا۔ مجھے ان دونوں کی دوستی زہر لگتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی، لیکن میں غلط تھا، میرا بیٹا ہمیشہ سے اسی کا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابری تھی، دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ تمہیں عافیہ پپو کا پتہ ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ دلاویز کے چہرے کا رنگ زرد ہوا۔ میں چاہتی تھی دلاویز کی جگہ پر تمہاری ماما عافیہ بن جاتی۔
دلاویز کی گرفت روٹی پر سخت ہوئی تھی، نوالا ٹوٹ کر ہاتھ میں ہی دب گیا تھا۔ اس نے زمین پر پڑا پانی کا گلاس چہرے پر لگایا، کپکپاہٹ واضح تھی۔ شارق کے ننھے دماغ نے عافیہ کا سن کر شدید نفی کی۔ نہیں، اس کی ماما دل ہی ٹھیک تھی، عافیہ تو پھپھو ہے۔ مگر درمیان میں دلاویز آ گئی۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی یہ درمیان میں ضرور آئے گی۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب حاسد پر اپنا حق سمجھنے لگ گئی تھی۔ لیکن وہ تو میری پھپھو ہے، میری ماما تو دل ہے۔ اس نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا، ماں کے چہرے کی ہمائیاں اٹھ چکی تھی۔ ہاں تمہاری پھپھو ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اگر تمہارے بابا کی شادی عافیہ سے ہوتی تو وہ تمہاری پھپھو نہیں ماما ہوتی۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی لڑکی کا دل جلانا ضروری سمجھا۔ اس وقت ان کا بیٹا دل جلا کر بیٹھا تھا۔ وہ ماں تھی، بھیک مانگنے تو آئی تھی مگر بدلہ بھی لے چکی تھی۔ دلاویز کے دل پر انہوں نے کھولتا تیل اڈیل دیا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ اچھی ماں نہیں تھی۔ تمہاری ماما تمہارے بابا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کہتی ہیں کہ نہ وہ اب ان کے ساتھ جا کے آئس کریم کھائیں گی، نہ لڈو کھیلیں گی، نہ وہ ان کو تنگ کریں گی، نہ مجھے چڑھانے کے لیے وہ اس کے بازو تھام کر سارے گھر میں گھومتی نظر آئیں گی، بلکہ وہ تمہارے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں رہیں گی۔ شارق نے شوق سے ماں کو دیکھا۔ میں بابا کے بنا نہیں رہوں گا ماما، اس نے فوراً